बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एशियल इस्लामिक वज़ाइफ। जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हम बेशुमार रिश्तों से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ लड़ना, झगड़ना या इख्तलाफात रखना इंसान को कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाता है। इसलिए जिंदगी में 3 किस्म की औरतों से कभी झगड़ा ना करना, वरना पछताएंगे। अगर इन 3 किस्म की औरतों से झगड़ा किया तो तुम्हारा हंसता बसता घर भी उजड़ेगा और तुम्हारी दुनिया के साथ आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और तुम कब्र से सीधा जहन्नम में जा पहुंचोगे। इसलिए इन 3 औरतों से कभी झगड़ा मत कीजिएगा, वरना पछताएंगे। वो 3 औरतें कौन सी हैं? तो प्यारे मोहतरम नाजरीन, 3 किस्म की औरतों से भूल कर भी झगड़ा ना करना। इन 3 किस्म की औरतों से झगड़ा इंसान को कब्र से सीधा जहन्नम तक ले जाता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, रात के सन्नाटे में एक शख्स तन्हा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। इसके कदमों की चाप सन्नाटे को चीर रही है, दिल धड़क रहा है, आंखें डबडबाई हुई हैं और हाथ में एक कुरान है जो वो कभी जिंदगी में ना खोल सका। आज वो कब्र पर खड़ा होकर इन 3 औरतों की कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया, बल्कि इनसे माफी मांगने आया है। लेकिन देर हो चुकी है। सामने मट्टी तले दफन वजूद अब कोई जवाब नहीं दे सकता। इन 3 औरतों की कब्रें खामोश हैं, लेकिन इनकी खामोशी एक चीख है जो दिल की दीवारों को हिला देती है। ऐसा लगता है जैसे वो कब्रें भी इससे कह रही हों, काश तूने उस दिन जुबान रोकी होती, इन 3 औरतों के साथ झगड़ा ना किया होता, दिल ना दुखाया होता। मोहतरम नाजरीन, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी की बुनियाद होते हैं। ऐसे रिश्ते जिन्हें तोड़ना, उनसे बिगाड़ लेना सिर्फ वक्ती नुकसान नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का ऐसा खसारा है जिसकी तलाफी ना दुनिया में मुमकिन है और ना आखिरत में। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि इनसे झगड़ा करना, बदकलामी करना या इनके जज्बात को रौंद देना सिर्फ एक घरेलू मसला नहीं, बल्कि ये क़यामत के दिन तुम्हारे मीज़ान अमल को हिला देने वाला जुर्म बन सकता है। तुम समझते हो कि तुम्हारी आवाज का ऊंचा होना तुम्हें ताकतवर बनाता है। तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जीती हुई हार क्योंकि तुमने आखिर में बात कह दी, लेकिन सुनो, वो लम्हे जिनमें से तुमने इस लहजे में बात तेजी से की, किसी और का दिल जख्मी किया, वो लम्हे रिकॉर्ड होते रहे। वो आंखें जो तुम्हें खामोशी से देखती रही, वो आंसू जो चुपके से बहे थे, वो आहें जो शायद तुमने कभी ना सुनी हो। सबका हिसाब किताब होगा और कभी कभार वो आहें तुम्हारी पूरी दुनिया को उजाड़ देने के लिए काफी होती हैं। लोग कहते हैं मर्द को बर्दाश्त करना आता है, लेकिन असल मर्द वो होता है जो ऐसे मकामात पर जुबान बंद रखे जहां सिर्फ अन्ना बोलती हो। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके साथ झगड़ा, इख्तलाफात, बदसलूकी या झड़क देना तुम्हारे लिए महज एक लम्हाती गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन इन औरतों के लिए वो एक उम्र भर का दुख बन जाता है। और कभी कभार वो दुख इतना बढ़ जाता है कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर फरियाद करती हैं। और याद रखो, मजलूम की आज जब आसमान को चीरती है तो जमीन तुम्हारे नीचे से निकल जाती है। कितने मर्द ऐसे हैं जो रातों को कब्र पर जाकर रोते हैं। वो पछतावे की आग में चलते हैं, लेकिन जिनसे उन्होंने झगड़ा किया था वो अब इस दुनिया में नहीं। इनका साथ छिन चुका होता है। वो सुलह करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, लेकिन कब्र की मट्टी इस वास्ते को मिटा नहीं सकती। इनका चीखना, रोना और आहें भरना भी अब बेसुध हो जाता है। काश वो जानते कि ये झगड़ा, ये जुबान की तलखी, ये सख्ती, ये सब कुछ क़यामत के तराजू में तोली जाएगी और इस दिन एक एक लफ्ज के बदले जहन्नम की आग भड़क सकती है। मोहतरम नाजरीन, क्या तुम जानते हो कि औरतें तुम्हारे घर की बुनियाद है, तुम्हारी नस्लों की निगहबान है, तुम्हारी दुआओं की कुंजी हैं। और अगर तुमने इनसे झगड़ा किया तो वो कुंजी भी खो जाएगी और वो दरवाजे भी बंद हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए रहमत के खुले थे। तो याद रखो, 3 औरतें ऐसी हैं जिनसे झगड़ा तुम्हें ना सिर्फ दुनिया में महरूम कर देगा बल्कि तुम्हारी आखिरत भी जला के रख देगा। वो औरतें कौन सी हैं, ये जानने से पहले खुद से पूछो, तुमने कभी किसी ऐसी औरत को रुलाया जिसकी आंखों से आंसू आसमान की तरफ उठते थे? क्या तुमने कभी ऐसी औरत से झगड़ा किया जो उसके दिल से बददुआ निकली थी? अगर हाँ, तो संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबाही सिर्फ एक आह की दूरी पर है। वो 3 औरतें कौन सी हैं, ये जानने से पहले एक अपने दिल को टटोलो, अपनी जिंदगी का जायजा लो और सोचो कि कहीं तुम उन 3 में से
کسی ایک سے تو نہیں الجھے، کیونکہ اگر تم الجھے ہو تو یہ ویڈیو تمہارے لیے مخص ایک تحریر نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے، ایک آخری موقع ہے سنبھلنے کا، بچنے کا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور لے جانے کا۔ اب ہم اس حقیقت کے سامنے آ چکے ہیں جہاں ہمیں ان 3 عورتوں کی تفصیل جاننا ہے جن سے جھگڑا کرنا ہمارے لیے نہ صرف دنیا کا خسارہ بن سکتا ہے بلکہ آخرت کا عذاب بھی۔ یہ وہ رشتے ہیں جو بظاہر نرم و نازک دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ، ان کی آہوں بد دعاؤں کی تپش تمہیں برباد کر سکتی ہے۔ اب ہم ہر عورت کی حقیقت، اس سے جھگڑا کرنے کے انجام اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ پہلا رشتہ جس سے جھگڑا انسان کو قبر سے سیدھا جہنم تک لے جاتا ہے وہ ماں۔ ایک لفظ، ایک سایہ، ایک پناہ۔ جس دن تم اس ہستی سے الجھتے ہو، اس دن تم صرف ماں سے نہیں بلکہ اپنی پوری قسمت سے جھگڑتے ہو۔ تمہاری زبان جب ماں کے سامنے سخت ہوتی ہے، تمہارا لہجہ جب کڑوا ہوتا ہے، تمہاری آنکھیں جب نفرت سے دیکھتی ہیں تو دراصل تم اپنے رزق کے دروازے خود بند کرتے ہو، اپنی عمر کی برکت چھین لیتے ہو، اپنی دعاؤں کو رد کر دیتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، تو تیرا رب حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ ذرا سوچو، اگر اف کہنا بھی منع ہے، جو تم چیختے ہو، ڈانٹتے ہو، زبان چلاتے ہو، تانا دیتے ہو، کیا وہ سب جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو تمہیں ہنستے بستے گھر سے نکال کر سیدھا قبرستان کی راہ دکھا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی۔ اب بتاؤ، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو، اس سے جھگڑا کرنے والا کس راستے پر جا رہا ہے؟ وہ جہنم کی راہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے کتنے ہی نوجوان ہیں جو ماں کی ناراضگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں کے دل سے نکلی ایک آہ ان کی جوانی کی خوشبو چھین لیتی گئی، ان کی تجارت تباہ ہو گئی، ان کی اولادیں نافرمان بن گئی، ان کے چہرے سے نور جاتا رہا، ان کی دعائیں رد ہونے لگی۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرے لیکن ماں باپ ناراض ہوں تو تیرا سب کچھ برباد ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو تیرے ہر دکھ پر جاگتی رہی، تیرے لیے دنیا سے لڑ گئی، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنے خواہشات تجھ پر قربان کر دی، لیکن جب تو بڑا ہوا تو زبان کے تیروں سے اس کا دل چھلنی کر دیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ ماں کی بددعا کتنا خطرناک زہر ہے؟ ایک ایسا زہر جو نسلوں کو مٹا دیتا ہے، جو تمہیں قبر کی تاریکی میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے ماں کا دل توڑا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخرت میں اس کے لیے صرف ندامت رہ جاتی ہے۔ ماں کے سامنے جھگڑا کرنا، بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا تمہارے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ماں مظلوم ہو اور اس نے اپنے دل سے بد دعا دی ہو تو جان لو تمہاری ساری عبادتیں، ساری نیکیاں سب زیرو ہیں، زیرو بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم ماں سے جھگڑا کر کے جنت کے دروازے خود بند کرو گے؟ کیا تم اس سے عورت سے سختی کرو گے جو تمہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھا کر پھر موت کے کنارے سے زندگی میں لے کے آئی؟ اگر ہاں تو یاد رکھو تمہارا انجام قبر سے سیدھا جہنم ہوگا، تمہاری چیخ پکار کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ دوسرا رشتہ جسے جھگڑ کر انسان کو قبر سے سیدھا جہنم تک لے جاتا ہے وہ ہے بیوی۔ بیوی جسے جھگڑا کرنا، اس کو رلانا، اس کے جذبات کو کچلنا، اس کی عزت نفس کو رودنا نہ صرف ظلم نہیں بلکہ اپنے گھر کی بنیاد کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ وہی بیوی جو تمہاری حلال تعلق کی ساتھی ہے، جو تمہارے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بنائے گی، لیکن اگر تم نے اسے بدسلوکی کی، اس کے جذبات کو توڑا، اس کے خلوص کی قدر نہ کی تو تم صرف ایک عورت کو نہیں توڑتے بلکہ اپنے نصیب، اپنی نسل، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو رونتے ہو۔ بیوی وہ ساتھی ہے جس سے جھگڑا تمہیں دنیا میں ذلیل و آخرت میں محروم کر دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح صرف ایک رسم ہے؟ بیوی صرف ایک خاتمہ ہے؟ نہیں، وہ تمہارے لیے اللہ کا عطیہ ہے، تمہارے سکون کا ماخذ ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑیاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بیوی سے بدتمیزی کرنا، اس کو تنگ کرنا، اس کے حقوق کو غصب کرنا، یہ سب اللہ کی رحمت کو دور کرنے والے اعمال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ جامعہ ترمذی۔ اب سوچو، تم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا کر بیوی سے جھگڑا، اس سے ذہنی اذیت دو گے، بےعزتی کرو گے، اس کے ساتھ ساتھ مہدی سے پیش آؤ گے، اور پھر امید رکھو گے کہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس گھر میں عورت کے آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس بیوی کی آڑتی ہے وہاں رزق میں کمی، بچوں کی نافرمانی، ذہنی پریشانی اور دلی بے سکونی داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عورت کے ساتھ ہوتے ہیں سلوک میں ایسا کرو کہ جب وہ تمہیں یاد کرے تو اس کی دعا تمہارے حق میں ہو۔ لیکن افسوس آج کتنے ہی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو فقط غلام سمجھتے ہیں، ان سے نرمی کا سلوک نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی محنت کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیتے۔ وہ عورت جو تمہارے لیے دن رات کام کرے، تمہاری اولاد کو سنوارے، تمہارے لیے اپنے عزت نفس قربان کرے، اگر اس کے ساتھ تمہارا سلوک اس سے بدتمیزی، مار پیٹ اور زبان کے زخموں سے بھرا ہوا ہو تو سن لو، تمہارا انجام بھی ویسا تلخ ہوگا۔ اور بیوی دن رات کام کرے، اپنے بچوں کو سنبھالے، اگر تم کہو کہ ماں باپ سے نہیں ملنا تو وہ نہیں ملے گی، اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ ظلم کرو تو کیا ہوگا؟ ایک بزرگ نے فرمایا، جو مرتبہ اپنی بیوی کو رلاتا ہے اللہ اسے دنیا میں غم دے گا اور آخر میں حساب سخت لے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر بیوی مظلوم ہو جائے اور اس کی عرش تک پہنچے تو اس کے نتیجے میں تمہاری تجارت ڈوب سکتی ہے، تمہاری اولاد تم سے دور ہو سکتی ہے، تمہارا چہرہ بے رونق اور دل بے چین ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مظلوم بیوی کی بد دعا سیدھی اللہ کے دربار میں جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیوی کے دل سے نکلنے والی مرد کے مقدر کو الٹ دیتی ہے۔ اگر آج تم اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو یاد رکھو کل تمہاری بیوی کسی کی بیوی بنے گی۔ جیسا سلوک تم نے اپنی بیوی سے کیا ویسا ہی سلوک تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دنیا گول دائرہ ہے اور ظلم لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے، تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا نصیب روشن ہو، تمہارا انجام جنت میں ہو، تو اس عورت سے ہرگز جھگڑا نہ کرو جس نے اپنی ساری دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی۔ اس کی عزت کرو، اس سے محبت سے بات کرو، اس کی ضرورت کو سمجھو اور اس کی خامیوں پر صبر کرو۔ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے کر جائے گا۔ تیسرا رشتہ جیسے جھگڑا انسان کو قبر سے سیدھا جہنم تک لے جاتا ہے، وہ ہے بیٹی۔ اپنی بیٹی سے اگر تم نے جھگڑا کیا، بے اتنائی برتی، بدسلوکی کی، بیٹی ہونے کی وجہ سے اس سے پیار نہ کیا یا اس کی فطری عزت کو کچلا، تو جان لو تمہارے نام و مال میں صرف ظلم ہی نہیں لکھا جائے گا بلکہ تم پر اللہ کی عرش کو ہلا دینے والا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ وہ عورت تمہاری بیٹی ہے، ہاں وہی بیٹی جو تمہارے گھر کا نور ہے، تمہارے مقدر کی روشنی ہے، تمہاری دعاؤں کا جواب ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اس کو پیار نہ دیا باپ ہونے کا، اسے محبت سے محروم رکھا، اس کے جذبات کو کچلا، اس پر سختی کی آڑ میں ظلم کیا، اس کی عزت نفس مجروح کی، تو سن لو تم صرف ایک بیٹی کو نہیں توڑتے، تم اپنے مقدر کو برباد کرتے ہو، اپنی نسل کو اندھیروں میں جھونکتے ہو اور اپنی آخرت کو جہنم کی راہوں پر ڈالتے ہو۔ بیٹی وہ بیج جس سے تمہارا نصیب پھیلتا ہے، اسے رون دو گے تو کچھ نہ بچے گا۔ بیٹی کوئی بوجھ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ناکامی کی علامت نہیں، بلکہ بیٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ یاد رکھو جس نے بیٹی کو محبت سے پالا، عزت سے رکھا، اس کو تعلیم دی، اس کے جذبات کی حفاظت کی، اس کو اپنے بازوؤں کا سایہ دیا، اللہ نے اس سے کے لیے جنت واجب کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کو صبر اور شفقت سے پالے، وہ ان کو صبر اور شفقت سے پالے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، ان کی ضروریات پوری کرے، پھر ان کی شادی کرے، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد۔ اب سوچو جس بیٹی کی پرورش جنت کا سبب ہے، اگر تم ان کے ساتھ سختی کرو، ان کی بات نہ سنو، ان کو محبت سے محروم رکھو، یا مقصد اس کے لیے تانا دو کہ وہ بیٹی ہے بیٹا نہیں، تو تم کیا چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت عطا کرے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں مجید میں فرمایا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ سورۃ النحل آیت 58۔ یہ جاہلیت کے دور کی نشانی تھی، اور آج بھی اگر کوئی شخص بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہوتا ہے یا اس کے ساتھ دشمنی کے انداز میں پیش آتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف چل رہا ہے۔ افسوس آج کتنے ہی باپ ہیں جو بیٹی کی تربیت محبت سے نہیں کرتے بلکہ سختی، تحقیر اور بے رخی سے اس کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی وہ پھول ہے جسے جتنا پانی دو گے اتنا ہی خوشبو دے گی، اگر اسے کانٹوں میں بدل دو گے تو وہ تمہاری دامن کو بھی چھلی کر دے گی۔ بیٹی وہ چراغ ہے جو گھر کو روشنی دیتا ہے
اور اگر تم نے اس چراغ کو بجھا دو گے تو گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا رہ جائے گا۔ اگر بیٹی سے جھگڑا کرو گے، اس کی خواہشات کو دباؤ گے، اس کی بات نہ سنو گے، اس پر بدتمادی کرو گے، بے جا ٹوک ٹوک کرو گے، تو اس کی شخصیت کو کچل دو گے، تو تم ایک ایک نسل کو، ایک دل کو، ایک دعا کو قتل کرو گے۔ بیٹی کے دل سے نکلی سیدھی اشک کو لا دیتی ہے۔ ایک بیٹی اگر باپ کے ظلم پر رو دے تو اس کی آنکھوں سے نکلا آنسو تمہارے مقدر کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، باپ کی محبت بیٹے کے دل کو جنت کی طرف مائل کرتی ہے، اور باپ کی سختی اگر زیادتی میں بدل جائے تو وہ بیٹی کی تقدیر میں آگ بھر دیتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بیٹی کو رونا تمہارے رزق کی بندش کا سبب بن سکتا ہے؟ بیٹی دل کی آزادی تمہارے گھریلو مسائل، ذہنی تناؤ اور ناکامیوں کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے ہی رزق، سکون اور عزت کو آگ لگا دی۔ یہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، بیٹی کو اگر تم عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو سرفراز کرے گا، اگر تم اسے ذلیل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو ذلت میں گرا دے گا۔ بیٹی تمہارے لیے وہ تحفہ ہے جس سے جنت کی راہیں کھلتی ہیں۔ بیٹی بہت ہی پیاری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹیوں کو نہیں بلکہ ان کے لیے ایسا نرم اور شفیق دل لے کر آئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ چومتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے۔ تمہاری بیٹی تمہارے عمل کا عکس ہے، اگر تم اسے محبت کرو گے تو وہ تمہاری مغفرت کی دعا بن جائے گی، اور اگر تم اس سے جھگڑو گے تو وہ تمہارے خلاف گواہی بن جائے گی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ایک حقائق سناتے ہیں۔ رات کی تاریکی اب سائے میں پھیلا چکی ہے، آس پاس وہ کالم تھا۔ ایک گاؤں کے کنارے پر بنے چھوٹے سے کچے مکان میں ایک عورت زچگی کے دورد میں تڑپ رہی تھی۔ اندر سے کبھی کراہے سنائی دیتی، کبھی خاموشی۔ آخرکار آدھی رات بچے کوئی رونے کی آواز گونجی، لیکن باپ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ رہی نے باہر آ کر خوشخبری سنائی، اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، مگر باپ کے لبوں پر خوشی کا سایہ تک نہ آیا۔ اس نے زمین پر پیر پٹکتے ہوئے کہا، پھر بیٹی، یہ کیسی قسمت ہے میری؟ اور وہ بیزار سا ہو کر گھر سے نکل گیا، جیسے کوئی مصیبت اس پر نازل ہوگی ہو۔ یہ شخص اکرام تھا، بظاہر ایک دیندار اور بعمل انسان، لوگوں میں نیک مشہور، نمازوں کا پابند، روزہ دار، لیکن گھر کے اندر ایک ایسا درندہ جو بیٹی کے وجود سے نفرت کرتا تھا۔ جب اس کی بیوی نے دوسری بار بیٹی کو جنم دیا تو اس کی آنکھوں میں گویا انگارے دہکنے لگے۔ وہ اس دن نہ صرف بیوی پر جلایا بلکہ نومولود بچی کو دیکھ کر قاضی کا کتنی بار کہا تھا، مجھے بیٹا چاہیے، کیا میرے نصیب میں بس نحوست ہی لکھی ہے؟ بیوی رو پڑی، بیٹیاں سہمی ہوئی تھیں۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو جیسے اس نے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، اس نے ان بچیوں کو بد نصیب، نحوست کی علامت، رزق کی دشمن کہنا شروع کر دیا۔ نہ محبت نہ پیار۔ اکرام ہر روز صبح اٹھتا، کام پر جاتا، اور جب گھر لوٹتا تو بیوی اور بچوں کو تانوں کی بارش کرتا۔ ان معصوم بچوں کو ماں کی گود میں نہ لینی پڑتی، نہ خود آنکھوں میں آنسو لیے انہیں چھاتی سے لگاتی اور سسکیوں میں کہتی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ لیکن تمہارے ابا شاید یہ بات کبھی نہ سمجھے۔ اکرام نے بیٹیوں کو تعلیم دینے سے انکار کیا، اچھا لباس دینا بیکار سمجھا، اور ہمیشہ دوسروں کے سامنے اس کے وجود کو چھپاتا رہا، یہاں تک کہ جب کوئی مہمان آتا تو وہ انہیں کمرے میں بند کر دیتا۔ ان تینوں بیٹیوں کا بچپن باپ کے سائے میں نہیں بلکہ اس کے سائے سے ڈر کر گزرا۔ وقت گزرتا رہا، تینوں بیٹیاں جوان ہوئیں، مگر باپ کے دل میں نہ نرمی آئی، نہ احساس جرم، بلکہ جب پہلی بیٹی کے رشتے کی بات چلی تو اس نے کہا، جتنی جلدی اس نحوست کو گھر سے نکالو بہتر ہے۔ آخرکار اکرام بوڑھا ہوا اور ایک دن وہ بستر پر جا پڑا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور اس کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے تھے وہ بھی یہی تھے، بیٹے ہوتے تو شاید کچھ سہارا ہوتا۔ وہ مر گیا۔ جنازہ اٹھا، لوگ شریک ہوئے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ دفن کرنے کے بعد جیسے ہی قبر بند کر دی گئی، ایک لمحہ آیا کہ قبر کی مٹی لرز اٹھی۔ قریبی قبرستان میں موجود ایک شخص نے قبر سے نکلتی ایک دہلا دینے والی آواز سنی، ایک ایسی چیز جو کسی کو تڑپتے ہوئے انسان کی تھی، یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں نے ان معصوم بیٹیوں پر ظلم کیا، میں نے انہیں رحمت نہیں زحمت سمجھا، میں نے اپنی دنیا خود برباد کی۔ مگر قبر خاموش ہو گئی۔ اس رات گاؤں کے کئی افراد نے ایک ہی خواب دیکھا، اکرام کو ایک تنگ و تریک قبر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا، وہ چیختا ہوا، وہ ہاتھ جوڑتا اور اس کے گرد آتشین سانپ، بچھو اور کالے سائے جیسے کاٹ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ایک کاش میں نے بیٹیوں سے محبت کی ہوتی، ایک کاش میں نے ان بار ہاتھ اٹھانے کے بجائے ان کے سروں پر شفقت رکھی ہوتی۔ ایک بزرگ نے فجر کی اذان کے بعد گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، جس نے بیٹی کی عزت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو بیٹے کو جنت کا دروازہ فرمایا کرتے تھے. پھر انہوں نے حدیث پڑھی، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں کو ادب سے پالا، ان کی ضرورت پوری کی، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مزید بیٹیوں کا باپ اگر ظالم بن جائے تو وہ صرف اپنی بیٹیوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی قبر پر آگ برساتا ہے. اکرام نے بیٹیوں کو رلایا، اب قبر میں خود تڑپ رہا ہے. ان کی چیخیں اس بات کی گواہی ہیں کہ وہ شخص نبی کی سنت یعنی بیٹیوں سے محبت کو ٹھکرا دے. وہ دنیا میں بظاہر کامیاب ہو سکتا ہے لیکن قبر میں تنہا، بے بس اور لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان 3 رشتوں سے خوب محبت کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. میں کروں گی آپ کے کمنٹ کا انتظار. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.